अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुल्लू उस्मान की 81 एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि उस्मान भाई आलम शाह को बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देते हैं। आलम शाह उस्मान भाई से कहता है कि उस्मान मत करो, जिस पर उस्मान भाई जवाब देते हैं कि तुम मरना नहीं चाहते, लेकिन मेरी रिवायत में शामिल है कि मैं किसी जालिम को माफ़ नहीं करता। आलम शाह के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और बाहर से सिपाही अंदर आते हैं जो उस्मान भाई से लड़ते हैं। मज़ीद सिपाही पीछे से आते हैं। जहर कुत्ता उस्मान से कहता है भाई हमें इन्हें मारने दें। उस्मान मना करता है कि नहीं, अपने भाइयों को मारना नहीं, जिस पे दूसरा सिपाही कहता है हम इन्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत सारी तादाद में पीछे से आए जा रहे हैं। उस्मान और तमाम सिपाही सल्जूकी सिपाहियों से बगैर तलवारों के लड़ रहे होते हैं, लेकिन सल्जूकी सिपाहियों के पास तलवारें मौजूद होती हैं। उस्मान लड़ाई के दौरान पीछे मुड़ मुड़ के आलम शाह को देख रहा होता है। वो जख्मी हालत में वहाँ गिरा हुआ होता है। सिपाही कहते हैं उस्मान भाई ने अच्छा इकदाम उठाया, उससे हमें फ़ायदा हुआ, लेकिन इस तरह लड़ने से हमारी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। तमाम सिपाही एक दूसरे की ढाल बने रहते हैं और एक दूसरे को दूसरे सिपाहियों से बचाते हैं। कुछ सिपाही उस्मान भाई के साथ आलम शाह के कमरे की तरफ लड़ रहे होते हैं। तुर्गुत और कोशिश और इसके अलावा और सिपाही किचन में आने वाले सिपाहियों को रोकते हुए उनसे लड़ रहे होते हैं। तुर्गुत में सारजान खातून के पास बैठी बाला कहती है कि उस्मान भाई आपके साथ ऐसा करने वालों का हिसाब लेंगे। बाला कहती है वो सराय में इनका हिसाब ले रहे हैं। मालहून कहती है अगर वो उस्मान का मंसूबा काम करता तो वो अभी तक उसको संभाल चुका होता, लेकिन अगर कब्रिस्तान में चलाया गया इनका मंसूबा काम ना आया तो। बाला कहती है कि हम मैदान में जाएंगे और इनको बचाएंगे। मालून कहती है फिर खबर का इंतजार करते हैं। सालजान आंखें खोलती है तो सभी से पूछते हैं आप ठीक हैं। आयगल कहती है एक मजबूत खातून है, ये ठीक है। आलम शाह उठ के देखता है कि उस्मान भाई और उसके सिपाही यहाँ नहीं। उस्मान भाई लड़ते हुए अपने सिपाहियों से कहते हैं कि इनसे जान छुड़ाओ ताकि हम आलम शाह को देख सकें। सिपाही कहते हैं ये आखिरी फौजी होंगे सोगुत में। आलम शाह बड़ी चालाकी से उठता है और उस्मान भाई उसके सिपाहियों को ना पाकर अपने कमरे के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलता है। वहाँ अपना खून टपकाता है कि इनको ऐसा लगे कि मैं यहाँ से भाग गया हूँ, जबकि वो उसी कमरे में दूसरा खुफिया रास्ता जो उसने जलाली से कह के एक मंसूबे के तहत पहले ही तैयार किया होता है उस्मान से बचने के लिए। आलम शाह जलाली से कहता है कि उसमें तमाम ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद होना चाहिए। तमाम सिपाहियों को निढाल करने के बाद उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है कि इनके हाथ बांध दो, जिसके ऊपर जहर बताया कहता है जैसा आपको हुक्म। तुर्गुत कोशिश से कहता है तुम अच्छी तरीके से लड़े, जबकि वो दूसरे सिपाही को देख के बोलता है कि मुझसे भी अच्छा कोई लड़ सकता है। तुर्गुत कहता है कि अभी तुम हमारे साथ हो, अगर तुम हमारे खिलाफ लड़े फिर तुम देखोगे क्या होगा। सल्जूकी सिपाही उस्मान से पूछता है कि आप हमें मार क्यों नहीं रहे, जिस पे उस्मान कहता है कि मैं कभी भी उन फौजियों को नहीं मारूंगा जिनको गद्दार ने ये यकीन दिलाया हो कि वो रियासत के लिए लड़ रहे हैं। वजीर सुल्तान को धोखा दे रहा है, तुम ये भी देखोगे, लेकिन अभी के लिए आपकी ज़िंदगी हमारी अमानत है। जिस पर सिपाही उस्मान का शुक्रिया अदा करता है। उस्मान के तमाम सिपाही सल्जूकी सिपाहियों को बांध देते हैं। उसके बाद उस्मान कहता है अब मैं वज़ीर आलम शाह से इसका हिसाब लूँगा, और उस्मान वज़ीर के कमरे की तरफ जाता है। वज़ीर के कमरे में पहले ही सांगर उसको देख चुका होता है, वो उसे वहाँ पर नहीं पाता है। उस्मान के ऊपर आने पर सांगर उस्मान को बताता है कि वो कमरे में नहीं है। उस्मान भागता हुआ जाता है, कमरे में देखता है और वो कहता है कि वज़ीर तुम सांप की तरह यहाँ से निकल गए। कोशिश उस्मान से बोलता है कि वो ज़ख्मी हालत में यहाँ से कैसे कूद सकता है। उस्मान कहता है उसे मैंने ज़रब लगाई है। कोशिश कहता है तो फिर वो कैसे बच सकता है। उस्मान कहता है कि उसने ज़रूर हिफाजती जैकेट पहना होगा। उस्मान सिपाही से कहता है सराय के आसपास निशानात तलाश करो। सिपाही कहता है जैसे आपको हुक्म हुजूर। उस्मान जहर को ऐसे कहता है हर कोने में से तलाश करो। ऐना गोल किला में नकोला कहता है अब कोई ख़ता नहीं होगी। वो बहुत गुस्से में होता है और चाकुओं को निकाल के दीवार की तरफ मारता है और कहता है कि अब कोई ख़ता नहीं होगी। इतने में जूलिया आती है और आर्गो उससे पूछती है क्या गवर्नर सो नहीं रहे थे। नकोला कहता है नींद जूलिया, उसने बेवकूफ़ गुंदूस को मेरा किला दे दिया और वो बूढ़े मुझे हुक्म देते हैं और तुम नींद की बात कर रही हो जूलिया। निकोला जूलिया से कहता है अगर मैं अहमक होता तो सो जाता, और वो दोबारा से एक खंजर उठाता है और उसको दीवार में मारता है। जूलिया निकोला से कहती है मैंने सोचा कि वज़ीर के साथ इत्तेहाद ने आपको खुश किया होगा। निकोला कहता है जब वज़ीर को मेरी ज़रूरत थी तो मैं खुश था, लेकिन गयातू ने आके सब कुछ बदल दिया। इन दोनों बूढ़ों ने जो पेशकश मुझे पेश की है वो इनके सामने मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन वो शैतान गयातू इसके पीछे मुलव्विस है। मुझे अपनी पीछे की आंखें भी खुली रखनी पड़ेंगी। निकोला गयातू की बात याद करता है जिसमें वो ये कहता है कि मैं
عثمان کو تمام زمینیں دے دوں گا اور اس کو سرداروں کو سردار بنا دوں گا۔ جولیا کہتی ہے آپ کا اگلا قدم کوئی بھی ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عالم شاہ سرائے کے خفیہ کمرے میں چھپا ہوا اپنے زخم کو شدید تکلیف میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں تم کو برباد کر دوں گا عثمان۔ سوگت میں منگولوں کے ساتھ گیہاتو آتا ہے۔ سلجوقی سپاہی آ کر گیہاتو کو بتاتا ہے کہ عثمان نے عالم شاہ کو قید کر لیا اور انہیں زخمی کر دیا۔ گیہاتو یہ سننے کے بعد منگول کو آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ پلٹ کر اس سلجوقی سپاہی کا سر قلم کر دیتا ہے۔ گیہاتو کہتا ہے عثمان میں تمہیں مار ڈالوں گا، وزیر عالم شاہ میں تمہیں ہوشیار سمجھتا تھا، تم عثمان کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ گیہاتو کہتا ہے عثمان یہی مرے گا، عثمان سوگت میں مرے گا، اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے۔ ترگت اور کوسس تمام سامان کو ادھر ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہیں ہو وزیر، تم یہیں ہو۔ کوسس کہتا ہے کہ اگر واقعی عالم شاہ کود گیا ہو تو؟ ترگت کہتا ہے عثمان بھائی نے ہمیں اسے ڈھونڈنے کو کہا ہے، انہیں یقین ہے کہ وہ سرائے میں ہے، جس پہ کوسس کہتا ہے کہ پھر بھی انہوں نے اپنی سپاہیوں کو ارد گرد بھیجا ہے۔ ترگت کہتا ہے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے، چلو اسے ڈھونڈو۔ عثمان غصے میں کہتا ہے کہ عالم شاہ تم اپنی غیرت کے ساتھ مر بھی نہیں سکتے، تم چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہو۔ عثمان کہتا ہے سپاہیوں کوئی کسر نہیں چھوڑنا، اس نے کوئی نشان ضرور چھوڑا ہوگا، اسے ڈھونڈو۔ سانگر آتا ہے اور عثمان کو بتاتا ہے اس کا باہر کوئی نشان نہیں ملا، لیکن گیہاتو نے سرائے کے ارد گرد ناکہ بندی کی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوسس عثمان سے پوچھتا ہے گیہاتو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ترگت کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہوا، بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ عثمان کہتا ہے اس نے اپنے جنگجوؤں کو قبرستان بھیجا، وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر وزیر کو دیکھوں۔ عثمان سپاہیوں کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے اب جاؤ اور جلدی وزیر کو ڈھونڈ کے لاؤ تاکہ میں گیہاتو کو اس کی لاش دکھا سکوں۔ چرواہا شیخ ایدب علی کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ جنگجو شیخ ایدب علی اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آگچہ پوچھتا ہے کہ ہم اپنی تلواریں نکالیں، جس پہ شیخ ایدب علی کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے اپنی بیان میں تلواریں نہیں رکھی۔ ایک دم منگول آتے ہیں اور یہ سب آپنے سامنے تلواریں نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منگول کہتا ہے عثمان کو بچانے میں جو بھی اس کی مدد کرے گا وہ اس کے ساتھ مارا جائے گا، جس پہ شیخ ایدب علی کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ بالا کہتی ہے کہ وزیر کی مدد سے گیہاتو یہاں آیا ہے۔ مالون کہتی ہے اگر وہ یہاں آئے تو اسے معلوم ہوگا کہ عثمان سوگت میں ہے۔ مالون کہتی ہے ہم اب کیا کریں گے؟ عثمان نے وزیر کو سنبھال لیا ہوگا۔ ایگل کہتی ہے کہ ابھی تک وہاں سے کوئی خبر نہیں ملی، منگول جانتے ہیں کہ عثمان سرائے میں ہے۔ زہرا بالا سے کہتی ہے کہ میں بھی ہتھیار اٹھانا چاہوں گی۔ بالا کہتی ہے تم اماں کے پاس یہیں رہو۔ مالون بالا کو روکتی ہے۔ بالا کہتی ہے میرے شیخ اور عثمان دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ ایگل کہتی ہے منگول ہر جگہ موجود ہے، اگر ہم ابھی جائیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن بالا نہیں مانتی اور وہ سب تلواریں اٹھا کے وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے اپنی تلواریں تیار رکھو لیکن اپنے دلوں کو پرسکون رکھو۔ سپاہی عثمان سے کہتا ہے بھیم گیہاتو کا معاون یہاں پر آیا ہے لیکن اس کے پاس ہتھیار نہیں۔ عثمان کہتا ہے وہ یہاں لڑائی کے لیے نہیں آیا، وہ یہاں گیہاتو کا زہریلا تھوک پھینکنے آیا ہے۔ عثمان کہتا ہے اسے اندر آنے دو۔ اندر آ کے منگول کہتا ہے کہ گیہاتو آپ سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ جا کر اس سے بات کریں۔ ترگت عثمان سے کہتا ہے کہ وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ نہیں جائیں۔ کوسس کہتا ہے کہ ہم سب ساتھ نکلے تو ہم شاید بچ جائیں، لیکن اگر آپ وہاں اکیلے جاتے ہیں تو ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، جس پہ عثمان کہتا ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ منگولوں نے ابھی تک دروازہ نہیں توڑا اور ابھی تک وہ اندر نہیں آئے۔ گیہاتو کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس وزیر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سرائے ہمارے پاس ہے، وزیر یہاں سے نہ جانے پائے، تم اس کی لاش لاؤ گے اس سے پہلے کہ میں گیہاتو سے ملوں۔ سپاہی روک کر عثمان سے کہتا ہے کہ میں بہت طویل سفر کر کے آپ کے ساتھ جنگ میں لڑنے آیا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں۔ عثمان کہتا ہے میں جنگ میں نہیں جا رہا، آپ سپاہیوں کے ساتھ مل کر وزیر کو تلاش کریں، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عالم شاہ اپنے زخم پر دوائیں لگاتے ہوئے کہتا ہے عثمان اپنے انجام سے ڈرو، تم بھیک مانگو گے۔ زہر ہوتا ہے وزیر وزیر آواز لگاتا ہے، وزیر اٹھتا ہے اور دیوار پر کان لگا کر سنتا ہے۔ دوسری طرف زہر کوتا ہے کان لگا کر کہہ رہا ہوتا ہے وزیر، وہ کہتا ہے وزیر بزدل ہے، یا تو وہ زیر زمین ہے یا دیوار کے پیچھے ہے، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ عالم شاہ کہتا ہے میں مزاحمت کروں گا، میں نہیں مروں گا۔ عثمان بھائی منگولوں کے بیچ میں سے انہیں ہٹاتے ہوئے بڑے بہادروں کے ساتھ گیہاتو کے سامنے جاتے ہیں۔ گیہاتو کہتا ہے عثمان اب بھی تم میرے ہاتھ میں ہو۔ عثمان کہتا ہے ہم اپنی زمینوں پہ ہیں۔ وہ کہتا ہے تم سوگت میں ہو۔ گیہاتو کہتا ہے سوگت میری تلوار کے نیچے ہے۔ گیہاتو کہتا ہے میں تمہاری زمین پہ قبضہ نہیں کروں گا بلکہ اس کو تباہ کروں گا۔ گیہاتو کہتا ہے میں قید نہیں کرتا، میں قلعوں کو تباہ کرتا ہوں، شہروں پر حملہ کرتا ہوں اور سر کاٹتا ہوں۔ گیہاتو عثمان سے کہتا ہے اگر تم ہتھیار نہیں ڈالو گے۔ عثمان کہتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ تم مجھے قید کرنا چاہتے ہو، تمہاری نیت وزیر کو مجھ سے صحیح سلامت لے جانے کی ہے۔ عثمان کہتا ہے میری نیت وزیر کو فوراً مارنے کی نہیں ہے، اسے آہستہ آہستہ مارنے کی ہے، جس پہ گیہاتو غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ گیہاتو عثمان سے کہتا ہے تم ہتھیار ڈالو گے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ عثمان کہتا ہے ہم مظلوم
عوام کی امیدوں سے طاقت لیتے ہیں۔ گیہاتو کہتا ہے کہ جب گوکتک میرا قیدی تھا اس نے بھی بہت بہادری کی بات کی اور میں نے اس کا دل نکال دیا۔ بالا شیخ سے کہتی ہے ہم گیہاتو کے جنگجوؤں کو وہاں کھڑا ہونے نہیں دے سکتے۔ مالون کہتی ہے ہم عثمان کو بچانے کے لیے ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ شیخ بتاتے ہیں کہ عثمان بھائی نے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں ابھی ہمیں خاموش رہنا پڑے گا اور عثمان بھائی کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کونور اور جلالی سرائے میں پہنچتے ہیں۔ کونور برہان کو چھپا ہوا دیکھتا ہے۔ جلالی کونور سے کہتا ہے کہ عثمان نے ہمیں دھوکہ دیا، کوئی جنازہ نہیں تھا، اس نے عالم شاہ کے لیے یہ سب کچھ کرا، اگر اس نے شاہ عالم کے ساتھ کچھ کیا ہو تو۔ کونور کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو اور دیکھتے ہیں۔ عثمان گیہاتو سے کہتا ہے میرے بھائی کا نام میری اجازت کے بغیر مت بولو، میں جانتا ہوں کہ تم نے وزیر کے ساتھ مل کر کون سا کھیل کھیلا، میرے بھائی کو دھوکہ دیا ہے اور اس سے اس کا عہدہ چھین لیا اور سلطان کو مارنے کی کوشش کری، سارا الزام مجھ پر رکھ دیا، تم نے بہت سے مظلوموں کو دھوکہ دیا ہے، تم اس سب کا حساب دو گے، لیکن تم سے پہلے وزیر اس کا حساب دے گا، پھر تمہاری باری آئے گی۔ گیہاتو کہتا ہے سرحدوں کے باغی عثمان سردار، تمہاری زبان تلوار کی طرح تیز ہے، تم سکون چاہتے ہو تو چلو تم وزیر مجھے دو اور ہتھیار ڈال دو، باقی سب زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر تم نے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں سوگت کو جلا دوں گا۔ عثمان کہتا ہے گیہاتو ظالموں کے آگے ہتھیار ڈالنا اپنی بے عزتی کرانا ہے اور میں بے عزت ہونے کی بجائے مرنا پسند کروں گا۔ گیہاتو کہتا ہے تم نہیں بدلو گے، اگر میں تم سے 50 سال بعد بھی بات کروں گا تو تم وہی ضدی آدمی رہو گے۔ عثمان کہتا ہے صرف 50 سال ہی نہیں، ہزاروں سال بھی گزر جائیں تب بھی ترک ہی رہیں گے، ان کا خون خون ہی رہے گا اور ان کی ضد بھی ضد ہی رہے گی۔ چھت پہ بیٹھے سپاہی آپس میں بات کرتے ہیں کہ دیکھا تم نے، گیہاتو کو بھی وہ دو ٹوک جواب دے رہا ہے۔ برہان آتا ہے اور کہتا ہے حضور اپنے طور پہ کافی مضبوط ہیں۔ سپاہی برہان سے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو وہاں نہیں دیکھا۔ برہان کہتا ہے آپ مجھے دیکھیں یا نہ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان بھائی گیہاتو کے سامنے کھڑے ہیں، وہ تمام کائیوں کو اپنے پہلو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ گیہاتو عثمان سے کہتا ہے تم اتنی بری طرح مرنا چاہتے ہو، تم اپنے سپاہیوں اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ مرواؤ گے۔ عثمان کہتا ہے تم میں بہت سے ہیں لیکن ہم ترک ہیں، میرا کوئی بھی سپاہی تمہارے 10 جنگجوؤں کو مارے بغیر نہیں مرے گا۔ اور عثمان گیہاتو کو گھورتا ہوا وہاں سے نکلتا ہے۔ تمام منگول خون خون چلا رہے ہوتے ہیں، عثمان بھائی ان کو ہٹاتے ہوئے دروازے کی طرف جاتے ہیں۔ سانگر سرائے میں بتاتا ہے کہ سپاہیوں عثمان بھائی آ گئے ہیں۔ کوشش عثمان سے کہتا ہے کیونکہ آپ نے اسے ایک ہی ٹکڑے میں واضح کر دیا، گیہاتو واقعی وزیر کو چاہتا ہے، آپ صحیح ثابت ہوئے۔ جس پہ عثمان کہتا ہے کہ ہم سب خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ عثمان سپاہیوں سے کہتا ہے یہ وقت جنگ کا وقت ہے، جس پہ سپاہی کہتے ہیں جنگ ہماری شادی کی طرح ہے، ہمیں ہدف دکھائیں اور ہم شاہین کی طرح حملہ کریں گے۔ جرکو طے کہتا ہے ہم اسے خوشی سے لڑیں گے اور میں اپنے بھائیوں گوکتک اور بامسی سے دوبارہ ملوں گا۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے آپ ہمیں مرنے کو کہیں اور ہم آپ کے حکم پر عمل کریں۔ کوشش کہتا ہے حالانکہ میں آپ سے مختلف ہوں لیکن میں بہادروں کے ساتھ لڑ کے مرنا اپنا شرف سمجھوں گا۔ چلو لڑتے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سپاہی عثمان کو بتاتا ہے کہ ہم نے سب میں ڈھونڈ لیا لیکن وزیر کا پتہ نہیں چلا۔ عثمان کہتا ہے وہ کہیں عریب قریب ہی ہے، وہ زخمی ہے، اگر وہ نہیں نکلا تو اسی بل میں پڑے پڑے مر جائے گا۔ برہان سپاہی سے بولتا ہے جب دشمن ظاہر ہوتا ہے کائی ان کے اندھیرے میں فنا نہیں ہوتے، کیا وہ کھڑے ہو کر وہاں دیکھتے ہیں؟ عثمان بھائی کی سپاہی کیا کریں گے بھائیوں؟ سنو منگول جنگ کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، کیا عثمان بھائی کی سپاہی صرف یہ دیکھتے رہیں گے جبکہ عثمان بھائی مشکل میں ہیں؟ سپاہی کہتا ہے یقیناً نہیں، ہم اپنے سردار کے ساتھ ہیں۔ برہان بولتا ہے تو چلو سپاہیوں کو جا کر اطلاع دو کہ یہ شہادت کا وقت ہے، اور سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ برہان اپنے تیر کو نکالتے ہوئے کہتا ہے یہ شہادت کا وقت ہے۔ منگولوں کی آواز سنتے ہوئے کمرال ابدال کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بالا شیخ سے کہتی ہے کہ ہم اپنے عثمان بھائی کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ چرواہا کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد بھیجتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ مالون کہتی ہے وہ کتوں کی طرح چلا رہے ہیں، چلیں ہم چل کے ان سے لڑتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں ہم اپنی تلواریں ظالموں کے لیے ضرور نکالیں گے۔ سالجان خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عثمان اپنی حفاظت ضرور کر سکتا ہے لیکن اورہان اکیلا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ منگول عثمان کو حراست میں لینے کے لیے اورہان کو اغوا نہ کر لیں۔ مالون کہتی ہے میرا دل نہ جلائیں۔ بالا کہتی ہے وہاں اس کی حفاظت کے لیے گندوز صاحب موجود ہیں۔ سالجان کہتی ہے مجھے گندوز پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ حق کے لیے اندھا اور بہرا ہے، مجھے یقین ہے وہ یہاں آئے گا جب اسے اس بات کا علم ہوگا۔ مالون کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، گندوز صاحب سوگت میں ہے تو اورہان کو لینا آسان ہوگا، میں آئیگل کے ساتھ اس کو لے کر آتی ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ مالون کے ساتھ کچھ درویشوں کو بھیجو۔ مالون بالا سے کہتی ہے کہ جب منگول باہر ہے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ بالا کہتی ہے مجھے چھوڑو، اورہان کی جان زیادہ اہم ہے۔ شیخ کہتے ہیں وقت آ گیا ہے چلو، اور یہ لوگ وہاں سے باہر جاتے ہیں۔ سالجان کہتی ہیں یا اللہ میرے
حقائق کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ اس قصے کو پورا دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے میرے چینل کو بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔